Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss cultural politics or new historicism. You know that the students of BS English, even MS English, have this theory, and today we will try to learn it in a very simple way in Urdu and Hindi explanation. So let's start. अच्छा, इस तरह है कि लिटरेचर में या किसी भी लिटरेरी वर्क को, चाहे वो तारीखी ड्रामा हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो शायरी का कोई नज़्म हो, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, कोई भी लिटरेरी काम हो, उस काम को जब रीडर पढ़ता है तो रीडर को चाहिए कि जिस दौर में ये लिटरेरी वर्क लिखा गया हो उस दौर की तारीख, सकाफत, सियासत को समझना ज़रूरी है। जिस दौर में ये लिटरेरी वर्क लिखा जा चुका है, और इसके साथ साथ जो ये लिटरेरी वर्क है, इसके ऑथर, चाहे वो राइटर हो, नॉवेलिस्ट हो, ड्रामेटिस्ट हो, पोइट हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना ज़रूरी है जब कोई लिटरेरी वर्क पढ़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, आज के दौर में अगर कोई रीडर हैमलेट पढ़ना चाहता है और वो हैमलेट को उठाता है और पढ़ता है, तो आज के दौर में और हैमलेट जब लिखा गया तो उस दौर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था। अब आज के दौर का स्टूडेंट या रीडर अगर उस दौर के कहानी को पढ़ेगा तो इसके कॉन्टेक्स्ट को वो अच्छी तरह नहीं समझेगा। तो हैमलेट को पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर हैमलेट कोई उठाता है तो उसको पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि रीडर को पता हो, रीडर उसको मालूम होना चाहिए कि उस दौर में, एलिज़ाबेथन एरा में, वहाँ की सोशल फैब्रिक्स, जो समाजियात थी, वहाँ की इकोनॉमिक्स, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की सकाफत, कल्चर, इन चीज़ों के बारे में उसको जानना चाहिए जब वो हैमलेट को पढ़े। इसके साथ साथ हैमलेट को जिस बंदे ने ऑथर्ड किया है, फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर ने उसको लिखा है, तो रीडर को विलियम शेक्सपियर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। तब जाकर वो जब हैमलेट को पढ़ेगा, इस ड्रामे को पढ़ेगा, तो वो इसे अच्छी तरह समझेगा भी, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को भी वो समझ जाएगा, और इसकी थीम और जो भी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसका जो सोशल फैब्रिक है, उसको समझ जाएगा और उससे मज़ा लेगा। और यही बात न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है। इसी बुनियाद पर ये जो मैंने बात की, न्यू हिस्टोरिसिज्म वजूद में आई, जिसके मुताबिक लिटरेचर को पढ़ने से पहले इसी वर्क, यानी इसी लिटरेरी वर्क के तारीख़, समाजी पस मंज़र और राइटर के मुतालिक जानना ज़रूरी है। यानी किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उस वक्त के तारीखी, समाजी, माशी, सकाफती कॉन्टेक्स्ट को समझना लाजमी है। न्यू हिस्टोरिसिज्म इस बात पर भी जोर देता है कि जब हम कोई लिटरेरी पीस पढ़ते हैं तो अपने दौर के कल्चर और समाजी पहलू को भी सामने रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, दोनों अदवार के मुवाजना होगा, और मुवाजना करने के बाद रीडर आने वाले दौर के समाजियात को भी बेहतर समझ सकता है। और फिर इसी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के बाद रीडर को इसे अपने दौर के साथ कंपेयर करके नए आइडियाज और पहलू निकालने चाहिए। ये न्यू हिस्टोरिसिज्म इस बात पर जोर देता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म का मानना है कि लिटरेचर तभी असली और प्योर हालत में होता है जब कोई राइटर अपने दौर के हकायक लिखें, चाहे वो समाजी हो, सकाफती हो, तारीखी पहलू हो,
اور یہی چیزیں جب آنے والے دور میں ریڈرز کو متاثر کریں یا انفلوئنس کریں تو یہی لٹریچر یونیورسل بن جاتا ہے، یہ سبلائم بن جاتا ہے۔ نیو ہسٹوریسزم کو سمجھنے سے پہلے اس کے ٹائم لائن پر ذرا غور کریں۔ تو یہ 1971 میں میشل فوکو نے ایک کتاب لکھی، آرڈرز آف ڈسکورس۔ آرڈرز آف ڈسکورس سے شروع ہو کر 1973 میں کلفرڈ گیٹس دی انٹرپریٹیشن آف کلچرز، یہ اس میں ایک اہم دور ثابت ہوا۔ 1970s کے اندر، مطلب 1970 سے لے کر 79-80 تک، a group of academics different disciplines سے، لٹریچر سے، آرٹ، ہسٹری اور اینتھروپولوجی وغیرہ، یہ کیلیفورنیا میں جمع ہوئے اور انہوں نے میٹنگ کی، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے نیو ہسٹوریسزم کو سمجھنے کے لیے۔ پھر 1980 میں اسٹیفن گرین بلیٹس کے رینیسانس سیلف فیشننگ فرام مور ٹو شیکسپیئر کی ایک کتاب اس نے لکھی، اس میں اس نے اس پہ بات کی، یہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ 1983 میں پھر ایک اکیڈیمک جرنل ریپریزنٹیشنز کے نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور نیو ہسٹوریسزم کے بہت سارے ایسیز اس میں چھپنے شروع ہوئے۔ 1983 میں جیروم میکگین نے دی رومانٹک آئیڈیالوجی اے کریٹیکل انویسٹیگیشن ایک کتاب لکھی، یہ بھی نیو ہسٹوریسزم کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اسی طرح 1988 میں اسٹیفن گرین بلیٹ نے شیکسپیئر نیگوسیشنز دی سرکولیشن آف سوشل انرجی ان رینیسانس انگلینڈ، یہ ایک کتاب لکھی جس میں اس پر بات ہوئی۔ 1989 میں ری تھنکنگ ہسٹوریسزم کریٹیکل ریڈنگز ان رومانٹک ہسٹریز پبلشڈ، یہ ٹائم لائن میں نیو ہسٹوریسزم میں بہت ہی اہم سنگ میل ہے۔ 1989 ہی میں دا نیو ہسٹوریسزم اے کلیکشن آف ایسیز پبلش ہوا، اور 2001 میں کیتھرین گالنگر اینڈ اسٹیفن گرین بلیٹس کی پریکٹسنگ نیو ہسٹوریسزم چھپی۔ تو یہ اس کا ٹائم لائن ہے، 1970 سے شروع ہو کے 2001، اور پھر ابھی بھی اس میں کام ہو رہا ہے۔ تو یہ نیو ہسٹوریسزم کا ایک مختصراً ٹائم لائن تھا۔ اچھا، اس طرح ہے کہ نیو ہسٹوریسزم میں ڈیپلی جانے سے پہلے ہم نے ایک اور چیز کو زیر غور کرنا ہے، اور وہ ہے نیو کریٹیسزم۔ دیکھیں 1940، 1950، 1960 میں ادبی تجزیہ تھا جس کو نیو کریٹیسزم کہتے ہیں، وہ ایک ڈومیننٹ اپروچ تھا لٹری انالیسز میں، ادبی تجزیے میں غالب نقطہ نظر تھا۔ اور نیو کریٹیسزم تھا کیا؟ نیو کریٹیسزم کہتا تھا کہ کسی ادبی ٹیکسٹ یا تصنیف کو ایک نمونے کے طور پر یہ نیو کریٹیسزم مانتا تھا، وہ کہتے تھے نیو کریٹیسزم کہ جو بھی ٹیکسٹ ہو یا جو بھی تصنیف ہو، اس کا اپنا وجود ہے، اس کے مصنف، اس کے قارئین، اس کے تاریخی وقت یا اس تاریخی دور سے جس میں یہ لکھا گیا ہے سے آزاد اور ضروری نہیں ہے کہ اس سے متعلق ہو۔ مطلب وہ صرف اور صرف نیو کریٹیسزم اس اپروچ پر چلتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیکسٹ یا جو تصنیف وہ لکھے وہ اس کے سراؤنڈنگ، اس کے آتھر، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے سماجیات سے اس کا کوئی تعلق ہو، بس وہ ٹیکسٹ کو ریڈر کے لیے صرف ٹیکسٹ ہی مانتے تھے۔ تو یہ نیو کریٹیسزم، اور آپ یاد ذہن میں رکھیں کہ نیو ہسٹوریسزم جو ہے وہ نیو کریٹیسزم کو رد کرتا ہے، اور وہ نیو کریٹیسزم کے مخالف یا کے مقابلے میں ڈیولپ ہوا۔ اب لٹریری ہسٹوریسزم کے بارے میں پہلے جانتے ہیں۔ ادبی تاریخ و نگاری، جو عربی ادبی تاریخ نگاری کے مطالعہ جو ہے وہ شعبہ ہے جو لٹریری کریٹیسزم مطالعہ کا وہ شعبہ ہے جو کسی ادبی کام کو اس کے سماجی اور تاریخی تناظر سے جوڑنے والے تعلق کو سمجھنے کے لیے وقف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد جو کلچرل پوئٹکس ہے یا نیو ہسٹوریسزم ہے،
اس کو کلچر پولیٹکس بھی کہتے ہیں، امریکہ میں اسے نیو ہسٹوریسزم بھی کہتے ہیں، برٹن یا انگلینڈ میں اس کو کلچر مٹیریلزم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلچر مٹیریلزم یعنی ثقافتی مادیت. یہ ایک ایسا ادبی تجزیہ ہے یا ادبی تجزیے کی ایک شکل ہے جس کا مقصد مصنفین اور اس کے وسائل اور ان کے تخلیق کردہ فن کے بارے میں اہم تاریخی اور حیاتیاتی حقائق کے پیچھے اصل نظریے کو دریافت کرنا ہے. یہ ایک ادبی نظریہ ہے جس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ مصنف کی تاریخ اور نقاد کی تاریخ دونوں کے تناظر میں ادب کا مطالعہ اور تشریح کی جانی چاہیے. اسٹیفن گرین بلیٹ کی ادبی تنقید کے بنیاد پر اور مشیل فوکو کے فلسفے سے متاثر ہو کر نیو ہسٹوریسزم تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے کہ ادب کا کوئی کام نہ صرف اس کے مصنف کے زمانے اور حالات سے متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کام پر نقاد کا رد عمل بھی اس کے ماحول اور عقائد اور تعصبات سے متاثر ہوتا ہے. یہ نیو کرٹیسزم سے بالکل 180 ڈگری اس کو الگ لے کے جاتا ہے. نیو ہسٹورسٹ اب جو ان کے ماننے والے ہیں، نیو ہسٹوریسزم کے جو ماننے والے ہیں، جو نیو ہسٹورسٹ ہیں، نیو ہسٹورسٹ ادب کو وسیع تر تاریخی تناظر میں دیکھتا ہے، دونوں کا جائزہ لیتا ہے کہ مصنف کے زمانے اس کی تصنیف کو کیسے متاثر کیا اور اس کی جو تصنیف ہے، جو ٹیکسٹ ہے، مصنف کے زمانے کی عکاسی کیسے کرتا ہے. بدلے میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ موجودہ ثقافتی سیاق و سباق جو کانٹیکس ہیں، نقاد کے نتائج کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے کہ نہیں رنگتا. مثال کے طور پر جب شیکسپیئر کی مرچنٹ آف وینس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ آیا اس ڈرامے میں شیکسپیئر کو یہود مخالف دکھایا گیا ہے. نیو ہسٹورسٹ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوئی سادہ ہاں یا نہیں، جواب اس یہاں سادہ ہاں یا نہیں ہے، جیسے ٹیکسٹ یعنی اس ناول یا ڈرامے کے متن کا مطالعہ کر کے چھیڑا جا سکتا ہے. اس کام یعنی تصنیف کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے جس میں یہ لکھا گیا تھا، اور انٹرن ثقافتی تاریخی کام کے مطالعے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر نیو جو ہسٹوریسسٹ ہیں کے مطابق طاقت کے استعمال اور بازی اور تصنیف کے اندر سماجی طبقات کی پسماندگی کا مطالعہ کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے. تاریخ کا مطالعہ ٹیکسٹ کے بارے میں مزید انکشاف کرتا ہے. کسی بھی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرنے سے تاریخ کے بارے میں مزید پتہ چلتا ہے. موجودہ جو ادبی تنقید ہمارے زمانے کے عقائد سے اس طرح متاثر ہوتی ہے اور ظاہر کرتی ہے جس طرح ادب اپنی تاریخی سیاق و سباق کے عکاسی کرتا ہے. نئی تاریخ سازی جو ہے یا نیو ہسٹوریسزم جو ہے اس خیال کو تسلیم کرتی ہے اور قبول کرتی ہے کہ جیسے جیسے وقت بدلے گا اسی طرح عظیم ادب کے بارے میں ہماری سمجھ بھی آئے گی. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری سمجھ بھی آئے گی. تاریخ جیسے لکھا گیا ہے اس کا درست نظریہ یہ ہے کہ واقعی کیا ہوا ہے. تاریخ ادب کے پس منظر کا کام کرتی ہے اور تاریخ متن یعنی ٹیکسٹ کا پس منظر ثانوی اہمیت کا عامل ہے. جو ٹیکسٹ ہے وہ سیکنڈری اہمیت کا عامل ہے کیونکہ ٹیکسٹ اپنے وقت کی تاریخ کا اعادہ دار ہے. کسی ٹیکسٹ پر ٹیکسٹ کو لاگو کرنے سے نقاد یقین کرتا ہے کہ وہ کسی ٹیکسٹ کی زیادہ تر درست تشریح ترتیب دے سکتا ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ اس کی تاریخی سیاق و سباق کو نہیں جانتا ہو. تو یہ دیکھیں ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھیں، جب آپ کسی بھی چاہے وہ تاریخ کا کوئی لٹریری ورک ہو چاہے کوئی بھی کام ہو تو اس کے جو سماجیات ہیں اس کے آتھر کے بارے میں اس کے ہسٹری کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور یہ نظریہ فرض کرتا ہے
کہ مورخین کسی بھی تاریخی وقت، شخص، جو واقعہ ہے یا متن کے بارے میں، یعنی ٹیکسٹ کے بارے میں معروضی طور پر لکھ سکتے ہیں، اور اس شخص، دور، واقعہ یا ٹیکسٹ کے بارے میں معروضی سچائی کو قطعی طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ 1980 کے دہائی میں ترقی پانے والا نیو ہسٹوریسزم، فارملزم کے ٹیکسٹ اونلی، جو صرف متن کے نقطہ نظر پر، یہ جو نیو ہسٹوریسزم ہے یہ رد عمل کرتا ہے فارملزم کے اس اپروچ کو۔ اور فارملزم کہتا کیا ہے؟ فارملزم کہتا ہے کہ معنی صرف تصنیف یا ٹیکسٹ میں ہی مل سکتی ہے، بیرون اثرات میں نہیں۔ نیو ہسٹوریسسٹ کا خیال ہے کہ تاریخی موضوع سبجیکٹیو ہے۔ بہت سے مباحثوں میں سے ایک، تاریخ کی تشکیل ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس میں زندہ رہے ہوں۔ وہ تصنیف کی تاریخی سیاق و سباق اور جدید ریڈر کی سمجھ اور تشریح کے درمیان انٹریکشن پر زور دیتے ہیں۔ مورخین ثقافتی اور سماجی دونوں قوتوں پر غور کرتے ہیں جو ٹیکسٹ کی تخلیق کو متاثر کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیو ہسٹوریسزم مطالعے کے ایک انداز کو تصور کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جہاں ادبی ٹیکسٹ اور غیر ادبی سیاق و سباق کو برابر وزن دیا جاتا ہے، جبکہ اولڈ ہسٹوریسزم تاریخ کو ادب کے پیش منظر میں حقائق کا پس منظر سمجھتی ہے۔ مختصر یہ کہ اولڈ ہسٹوریسزم کا تعلق ماضی کی دنیا سے ہے، نیو ہسٹوریسزم ماضی کے لفظ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسٹیفن گرین بلیٹ اور کیتھرین گیلاگر سمیت جو ابتدائی نیو ہسٹورسٹ، مشیل فوکو جو پاور پالیٹکس اور ڈسکورس کو ادب سے جوڑتا ہے، اور کلیفرڈ گیریٹس جو ثقافت کو ادب سے لنک کرتا ہے، اور ریمنڈ ولیمز جو ادب کے ساتھ سماجی اور اقتصادیات کے تعلق کی بات کرتا ہے، کہ کاموں سے متاثر ہوئے۔ مطلب جو ابتدائی نیو ہسٹورسٹ تھے جن میں اسٹیفن گرین بلیٹ اور کیتھرین گیلاگر ہیں، وہ ان تینوں کے کاموں سے متاثر ہوئے اور ان سے پھر نیو ہسٹوریسزم کو ڈیولپ کیا۔ نیو ہسٹوریسزم ادب کے لیے ایک بہت زیادہ اثر انگیز نقطہ نظر رہا ہے، خاص طور پر ولیم شیکسپیئر کے کام اور ابتدائی جدید دور کے ادب کے مطالعے میں یہ 1970 اور 1980 کے درمیان سنجیدگی سے شروع ہوا، اور ابتدائی مطالعے میں نئی تنقید کو نئے جو راسخ العقیدہ کے طور پر تیزی سے جگہ دی۔ 1970 کے دہائی کے اواخر میں مختلف شعبوں یعنی ادب، آرٹ کی تاریخ، تاریخی بشریات جو انتھروپولوجی کے ماہرین تعلیم کا ایک گروپ کیلیفورنیا میں اکٹھا ہونا شروع کیا۔ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی۔ ان ماہرین بشمول اسٹیفن گرین بلیٹ نے مختلف شعبوں کے درمیان ان بڑی ادارہ جاتی دیواروں کو گرانے کی مشترکہ خواہش کی۔ کون کہتا ہے کہ ہم بشریات اور ادب کے درمیان تعلق کو نہیں دیکھ سکتے، یا ادب اور تاریخ کے درمیان جو تعلق ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ ان لوگوں نے یہ سوالات پوچھنا شروع کیے تو نیو ہسٹوریسزم کا آغاز ہوا، جیسا کہ اس کے اپنے خلاف ضابطہ ہے، ایک ڈسپلن ہو۔ جس طرح ہم نے شروع میں ٹائم لائن میں کہا تھا کہ 1983 میں ایک اکیڈیمک جرنل ریپریزنٹیشن کی بنیاد رکھی گئی اور اس نے بہت بڑا کام کیا، تو یہ اصل میں گرین بلیٹ اور اس کے مختلف دوست جو مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کے لیے ایک فورم بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک اکیڈیمک جرنل ریپریزنٹیشن کے نام کا تصور بھی پیش کیا، اور وہ انہوں نے جاری بھی کیا، جس میں بعد میں شیکسپیئر کے زمانے سے لے کر اور عصری مطلب ابھی موجودہ ثقافت میں بھی مختلف مواد پر عملی تحریر کے لیے ایک وسیع مقام
ان لوگوں نے اس کو بنایا ہے، اس ریپریزنٹیشن میگزین کو یا جریدے کو، اور اس جریدے نے تاریخ کے ساتھ جڑے مختلف مضامین کو پیش کرنے پر توجہ مرکوز کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ تاریخ ہر جگہ موجود ہے اور ہر شعبے سے جڑی ہوئی ہے، چنانچہ اسی وقت سے نیو ہسٹوریسزم کا آغاز ہوا، اور یہ یاد رکھیں کہ اسٹیفن گرین بلیٹ ہی نے نیو ہسٹوریسزم کا جو ٹرم ہے اس کو کوائن کیا، اس کو وضع کیا۔ پھر جب تھوڑا سا کلچرل میٹیریلزم پر بات کرتے ہیں، کلچرل میٹیریلزم اصل میں ایک نظریاتی تحریک ہے جو 1980 کے دہائی کے اوائل میں نیو ہسٹوریسزم کے ساتھ ہی وجود میں آئی یا شروع ہوئی، اور اسے ریمنڈ ولیمز نے پہلی دفعہ بیان کیا یا بتایا، اور جوناتھن ڈولیمور اور ایلنسن فیلڈ نے اس کو مقبول کیا۔ ان کا ایک مجموعہ تھا جس کا نام تھا پولیٹیکل شیکسپیئر، اور یہ ایسیز کا مجموعہ تھا، اس میں اس کلچرل مٹیریلزم کو بہت ہی مقبول کیا۔ ولیمز ثقافت کو ایک نتیجہ خیز عمل کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس کے مطابق کسی بھی دور کے ادب کا مطالعہ اس معاشرے کی غالب اقدار کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ صرف ٹیکسٹ کی۔ ثقافتی مادیت یعنی جو کلچرل میٹیریلزم ہے، اس سے مراد نئی تاریخ سازی کے مارکس آپ جانتے ہیں، مارکسی واقفیت ہے، جس کی خصوصیت کسی بھی تاریخی مواد کے سیاسی فریم ورک کے اندر بنیاد پرست اور تقریبی انداز میں تجزیہ کرتی۔ ثقافتی مادیت تاریخی سیاق و سباق کے مطالعے پر زور دیتی ہے، ان تاریخی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جنہیں تاریخ کی دوسری داستانوں میں رد یا خاموش کر دیا گیا ہے، ایک انتخابی نظریاتی نقطہ نظر کے ذریعے جس کی حمایت مارکسسٹ اور فیمنسٹ نقطہ نظر کے اثر سے پیدا ہونے والی سیاسی وابستگی سے کی گئی ہے، اور اسی طرح ایک ٹیکسچول یعنی متن کے تجزیے کو عملی جامہ پہناتا ہے، یعنی کلوز ریڈنگ سے جو روایتی طریقوں پر تنقید کرتا ہے، خاص طور پر کینونیکل متن پر، کینونیکل ٹیکسٹ پر۔ نیو ہسٹوریسزم کی طرح جو کلچرل میٹیریلزم ہے یا ثقافتی مادیت پسند بھی تاریخ کی متنیت یعنی ٹیکسٹ کی تاریخیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ٹیکسٹ کے سیاسی ایجنڈوں سے واقف ہیں، اور اس لیے ٹیکسٹ کے اندر نظریے کے مضمر کام کے ذریعے طاقت کے استعمال کے طریقوں سے جو کنار بنتے ہیں اس کے سے واقف ہیں، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ نیو ہسٹوریسسٹ غیر سیاسی مطالعہ پیدا کرتے ہیں جس میں پسماندہ لوگوں کی طرف سے ایجنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثقافتی مادیت پسندی شعوری طور پر سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد سماجی نظام کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ وہ ایسے مطالعے کی تلاش کرتے ہیں جو پسماندہ اور استحصال زدہ افراد پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور ٹیکسٹ اور تشریح عمل دونوں میں بغاوت اور مزاحمت کے امکانات پر بحث کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے آج جو لیکچر کے بارے میں مختصراً بیان کیا، یہ بی ایس کے تمام کورس کو کور کرتا ہے، لیکن اس کے جو خاص تھیریز ہیں، جو خاص تھیورسٹ ہیں، اس کے اوپر ہم الگ ایک لیکچر بنائیں گے، اور پھر یہ پورے بی ایس کے کورس کو کور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔